अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। आज हम दो मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे और दोनों मौज़ूआत बड़े अहम हैं। पहला तो ये कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान होते ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये आम दहशत गर्द नहीं पकड़ा गया, ये जो नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर है, ये उनकी दिफाई कौंसिल का सरबराह था। उनकी सप्लाई डिमांड वो सारे मामलात को देखता था, उनकी फंडिंग कैसे होती थी, किस तरह दहशत गर्दों को लॉन्च किया जाता था और ख़ुद भी दहशत गर्दी की बहुत सारी कार्रवाइयों में उसने मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और दहशत गर्दों के लिए कमर तोड़ ख़बर भी है। और जो उसने इंकशाफात किए हैं उसने उन चीज़ों को इंडोर्स किया है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे बार बार कहते रहे हैं और ये जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उसको बताते रहे हैं कि आपके मुल्क से यहाँ पर जिस तरह दहशत गर्दी हो रही है ये मामलात हैं और इस तरह चल रही है दहशत गर्दी, इस तरह लोग लॉन्च होते हैं और अफ़गान नेशनल निकलते हैं वो। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा जनाब, अमरीकी जो कांग्रेस है उसमें पाकिस्तानी इंतखाबात के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश हुई है, यानी कि क़यामत का मंज़र है कि एक ऐसे मुल्क में वो जमहूरियत का पासदार बन रहा है जिसने कई जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टे, कई मुल्कों में जंगें की और वो उन इंतखाबात पर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है जिसको अभी चीन ने वेलकम किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर हम बातचीत करेंगे और इस करारदाद के मकासद क्या हैं और आगे चलकर हमने क्या देखना और किस तरह का पाकिस्तान पर दबाव लाने की कोशिश है, इसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस करारदाद का। इन दोनों मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब नूरुल्लाह साहब। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान होते ही एक बरकत पड़ी। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कहते हैं बड़े पेचीदा, बड़ा ही मुश्किल ऑपरेशन के ज़रिए इस दहशत गर्द को, और ये दहशत गर्द आप इसे कह लें नंबर 2 कह लें, नंबर 3 कह लें, यानी कि टॉप 10 में तो लाजमी है। और वो एग्जीक्यूशन देख रहा था, इसको पकड़ा है। कैसे देखते हैं, कैसी कामयाबी है हमारी? देखिए, ये बड़ी मेहनत वाला काम था और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। हम मुसलसल जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हमारे चल रहे हैं, आपने सुई फेंक दी और फिर उसके बाद उसको ढूंढ रहे हैं और मुसलसल हम कर रहे हैं। मतलब अभी जो ताज़ा तरीन नंबर्स आ रहे हैं वो थाउजेंड्स में ऑपरेशंस हैं जो पिछले चंद माह में हुए हैं और पर डे भी ऑपरेशंस की अगर तादाद देखें तो वो हंड्रेड्स में है। मतलब इतने बड़ा मैग्नीट्यूड है उस ऑपरेशन का जो लोगों को एहसास नहीं हो रहा। अभी तो लोग उसको अज़्म इस्तेहकाम में पाकिस्तान, अज़्म इस्तेहकाम में पाकिस्तान जब है नाम उसका, तो उस पर जो आ रही हैं रिजर्वेशंस आ रही हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ थी और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वो टारगेट बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो चल रहे हैं। हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो था, नूरुल्लाह साहब मैं सॉरी कट कर रहा हूं, ये जो रिजर्वेशंस आ रही हैं ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट मैं उस पर आता हूं। ऑपरेशन तो सारे कामयाब। देखें ना, उसका मकसद क्या है? एक तो उसके नाम से ही मेरा ख्याल है लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है कि इस्तेहकाम आ जाएगा। तो असल मसला वो लोग जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते, ना माशी, ना सियासी, ना अमन अमान के हवाले से वो नहीं चाहते हैं, उनके लिए ज़ाहिर एक परेशानी की बात है। ये जो ऑपरेशंस मुसलसल चल रहे हैं जिसमें, और हम तो गुज़श्ता 20 साल से बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से दहशत गर्दी का शिकार हैं और हमारे सिविलियंस ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे जवानों ने, हमारे सीनियर फौजी ऑफिसर्स ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को बचाने के लिए उन्होंने शहादतें कबूल की हैं। अब ये जो सारा, और हमने बार बार ऑपरेशंस करके उससे जो निजात हासिल करने की कोशिश की है, अमन भी हासिल किया, अमन हासिल किया हमने और उसको ज़ाया क्लियर किया, लेकिन उसके बाद फिर वो अलग एक बहस है कि किस तरह से। और ताज़ा तरीन तो हमने देखा है जब कुछ लोगों ने बैठकर इस बात को एडमिट किया कि हम इतने हज़ार लोगों को ले आए हैं जिसमें से 5-6 हज़ार जो हैं वो मिलिटेंट्स भी हैं। और फिर उसके बाद एक अजीब सी बात, वो सारे मिलिटेंट्स हैं, वरना वो बाहर क्यों गए? बेसिकली वो क्यों गए थे? अच्छा, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, हमारी बात उनसे ये हुई थी कि वो असलहा नहीं लेकर आएंगे। तो अगर ये बात भी हुई थी तो इसको मॉनिटर करना और इसको श्योर करना किसका काम था? उसी हुकूमत का, उन अफराद का, उन जिम्मेदारों का काम था जिन्होंने ये सारी डील की थी। और फिर ये सीक्रेटली क्यों हुआ? इसको पार्लियामेंट को एंडोर्स नहीं किया, कहीं भी नहीं हुआ ना। ये खामोशी से ये कुछ अफराद ने, कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मुफादात के लिए ये सारा काम किया। तो पाकिस्तान फिर से एक
عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا دہشت گردی کی صورت میں. ہم جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کی ضرورت ہے, ہماری حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے, SIFC کے پلیٹ فارم سے اسپیشلی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں شامل ہیں وہ متحد ہو کر کام کر رہی ہیں کہ پوری دنیا سے ہم کوشش کریں کہ ہمارے کاروباری روابط بڑھیں, جب وہاں سے انویسٹمنٹ آئے, یہاں پر انڈسٹری لگے, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کے کاروبار چلیں, یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن پیرالل جو دہشت گردی کا افریت ہے وہ اس کو روک دیتا ہے. چائنا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہمارے ہاں معاشی ترقی کے حوالے سے. سی پیک کی صورت میں اس نے جو پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ مل کر ہمیں ترقی کے راستے پر لے کر آگے چلنے کے لیے, ان کی بہرحال چائنا سمیت پوری دنیا کی ریزرویشن ہوگی. جو بھی بزنس کر رہا ہوگا, ایون ہمارا لوکل بزنس مین, اسے تو امن چاہیے, ایون ہمارا لوکل بزنس مین, اس کو امن چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اس صورتحال میں یہ جو دہشت گرد, بات ایڈ کر دوں جی اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل. یہ جب ہم معاشی ترقی کا سفر شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو دہشت گردی شروع ہوتی ہے, تو یہ تو انٹر ریلیٹڈ ہے, نظر آتا ہے جب لوگوں کو کہ یہ ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے, اسپیشلی جب چائنیز انٹرسٹ شو کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. اچھا, چائنا کو اس بات کی بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں چائنا کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے اپنے ملک میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور بڑے اچھے طریقے سے, مطلب ان ایریاز کو مجھے موقع ملا ایون وزٹ کرنے کا, انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لوگ خوشحال ہیں, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو چائنا کا اس حوالے سے بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. ہمارے ساتھ بھی وہ انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی آ جاتے ہیں, اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے, یہ بڑی کامیابی جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملی ہے اس دہشت گرد کی گرفتاری کی صورت میں. یہ فٹ سولجر نہیں تھا جی, تو یہ بڑا یہ بڑا اہم ہے. اچھا, اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے جو لنکیج جو وہ ایڈمٹ کر رہا ہے وہ BLA بھی ہے, وہ TTP سے ہے, TTA سے ہے, وہ انڈین را سے ہے. بلکہ آپ تو کلف کر رہے ہیں TTP TTA, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اب ہمیں نظر آ گیا. خیر, ہمارے دوست کچھ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ ٹھیک لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں, اور ہم نے ان کو لے کر آنا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. ان کے آفس کھلوا رہے تھے, ان کو یہاں لے کر آنا ہے, ہم نے ان کو شامل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, ہم نے دیکھا. بہرحال یہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ آپ کے دوست ہیں. اچھا, تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیکسس نظر آتا ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. اچھا, سب سے پہلے اگر ہم انڈیا کے حوالے سے بات کریں, را کی اس میں انوالومنٹ, اعتراف کیا. ہم جب بلوچستان میں دہشت گردی دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کے لبریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ پوری دنیا کے لوگ جو دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ دہشت گردی کرا رہے ہیں. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا. تو اچھا, انڈیا کا تو بڑا ہی آبویس سا سین ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں جس طرح وہ انوالو پکڑا گیا, ثابت ہوا ہے, کچے چور ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کینیڈا میں سکھ لیڈر کی یہاں پکڑا گیا, یہاں پہ کلبھوشن پکڑا گیا, اور بعد میں ابھی ریسنٹلی جو ریسنٹ واقعات ہوئے اس میں ان کے پولیٹیکل لیڈرز برملا بیٹھ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر یہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں میٹر آف کنسرن ہے اور ہوگا, آج نہیں بھی ہے. اگر نہیں, میں نے جب الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی آپ یہ نعرے بازی کر لیں, یہ آپ کے گلے کا ہار بنے گا, یہ بیانات بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں کرتا. جو عالمی سطح پر مسائل ہیں وہاں پر بھی پراکسی وارز لڑی جا رہی ہوتی ہیں, خفیہ طریقے سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے. انڈیا نے تو جس طرح اوپنلی اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے, اس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. کچے چور کہتا ہوں, جی کچے چور کہہ لیں, اور انہیں اس کے نتائج. اچھا, وہ اصل میں نا شارٹ ٹرم پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, پاپولسٹ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے لیے, وہ نعرے بنانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی قیمت بھی کہیں پے کرنی پڑے گی. اور ساری دنیا میں یہ چیز اب رجسٹر ہو رہی ہے کہ انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے. اچھا, یہ جو ابھی اس نے اعتراف بھی کیا وہ دہشت گرد نے کہ یہ جو سو کال TTP ہے, اس کا جو فرنچائز ہے میں کہوں گا دہشت گردی کا پاکستان کے لیے, وہ جو اس نے بنایا ہے, تو وہ پاکستان کے لیے جو چیپٹر بنایا ہوا ہے یہ طالبان نے, اس نے کہا جی کہ بھی ہمیں افغان حکومت کی پوری حمایت حاصل ہے. جی بالکل. اور یہ نور ولی محسود جو اس کا کوئی سربراہ ہے, اور یہ جو BLA کا جو وہ بریگیڈ ہے, مجید بریگیڈ, یہ سارے انڈین سفارت خانے میں جا کر ملتے ہیں اور وہاں سے پیسے لیتے ہیں. جی
اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے افغان اس دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم مسلسل اس دہشت گردی کا شکار ہیں. اچھا جبکہ وہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کی طرف سے اور پاکستان انہیں جس حد تک سپورٹ ہوتی ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں بطور برادر ہمسایہ ملک. ظاہر ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے, ہم نے اس ساری چیزوں میں حصہ لیا ہے, لیکن یہ دہشت گردی قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. کوئی ٹریڈ بن گئی ہے یا ان کے ٹریڈز میں ہے. اب جو میرا خیال ہے جو سیٹ اپ اس وقت بنا ہوا ہے اس میں تو یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. یہی وجہ حکومت چل نہیں رہی تو اس لیے پاکستان دشمنی پر مبنی. اچھا اس میں انڈیا سے بھی سپورٹ انہیں مل رہی ہے, اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے بڑا کلیئر اپنا موقف رکھا ہوا ہے اور اب تو بڑا اوپنلی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اس کو روکنا ہوگا انہیں دونوں صورتوں میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے, ٹی ٹی پی ہے, تو انہیں پکڑ کے پاکستان کے حوالے کر دیں جب ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اور دوسری صورت میں اگر وہ افغان ہے, یہاں پر میں آپ سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دے آر ریلکٹنٹ. انفیکٹ وہ آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بالکل حوالے نہیں کریں گے. یہ ایک ہاتھ پر بیت لوگ ہیں, وہ نظر آ گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوا, افغان نیشنل نہیں تھے, ہم نے پناہ نہیں, آپ نے پناہ نہیں دی ہوئی تو کس نے دی ہوئی. اور پھر میری عرض سن لیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے ہم آپ کے مذاکرات کروا دیتے ہیں, آپ کی صلح کروا دیتے ہیں. جب اگر وہ آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ مذاکرات کیسے کرا سکتے ہیں, آپ انہیں ٹیبل پر کیسے بٹھا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعاون ان کا ادھر حاصل ہے, ہمیں تو حاصل بالکل نہیں ہے. ہمیں آپریشن یہ جو عزم استحکام پاکستان ہے, اس کے ذریعے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے ہی پہلے کی طرح ہی ہمیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ نیکسس یہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ یہ جو بلوچ جو دہشت گرد ہیں جو بلوچستان میں کرتے ہیں, یہ بلوچوں کے نام کو بدنام کرتے ہیں, ان میں بھی سوئسائڈل فیکٹر آیا تو تبھی کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ یہ کوئی ان کا نیکسس بنا ہے, اور آج اس نے انڈورس کیا. اور یہ میرا خیال کہا جاتا ہے کلبھوشن کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی, یہ اتنے بڑے لیول کا دہشت گرد پکڑا. اچھا اب دیکھنا بی ایل اے کا بھی یہاں پر بعض اوقات اس پر آتا ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے. انسانی حقوق تب ہوتے ہیں جب آپ ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے احتجاج پرامن طریقے سے کر رہے ہوں. جب آپ دہشت گردی کی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں تو پھر حقوق کی بات ہوتی ہے, پھر انسانی حقوق کی بات نہیں ہوتی, پھر تو ایمرجنسی, پھر لا, پھر قانون, پھر لا انفورسمنٹ, یہ ساری چیزیں. بلکہ میں اس کو ذرا کلیئرٹی میں عرض کروں کہ بھی میں اور آپ شہری ہیں, مجھے ریاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کسی ایشو پہ, میں احتجاج کرتا ہوں, ریاست میری بات سنے گی نہیں سنے گی, میں کورٹ میں چلا جاؤں گا, میرے پاس مختلف ادارے ہیں, میں وہاں پر جا سکتا ہوں, فورمز ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں میں ریاست کو نہیں مانتا, آئین کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب میں اعلان جنگ کر رہا ہوں. ان لوگوں نے اعلان جنگ کیا ہے, تو اعلان جنگ جب ہوگا تو پھر جنگ ہوگی. ایگزیکٹلی جنگ ہوگی, اور پھر ان کے ساتھ یہ جو انڈین سپورٹ جب آ جاتی ہے یہ ایک بڑا خطرناک ہے. ظاہر سپورٹ کے بغیر تو یہ لڑیں. اچھا جو بلوچ ہیں وہ تو مین سٹریم میں شامل ہیں ہمارے ساتھ, وہ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, وہ بلوچستان کی اسمبلی میں موجود ہیں, وفاق میں ان کی نمائندگی ہے, ان کے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مختلف صوبوں میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بدماشی کی جاتی ہے نا, یہ جو بدماش لوگ ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے حمایتی لوگ ہیں ان کو ڈراتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہیں. جو محب وطن لوگ ہیں, جو محب وطن بلوچی ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, وہ نظر نہیں آتا. آپ ان کا دیکھیں, وہ جو آرمی چیف نے بھی کہا ڈیجیٹل دہشت گردی, آپ وہ اب ہم اگلا ٹاپک کریں گے تو اس میں بھی یہ بات آئے گی, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. پھر یہ وہ خود وہاں دہشت گردی کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اور پھر یہ جی فورس ڈسپیئرنس کے نام پر یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, یہ لوگوں کو مارتے بھی ہیں, عام سویلین کو مارتے ہیں, فوج سے لڑتے ہیں, تو پھر تو وہ جنگ والی صورتحال ہے. جنگ والی صورتحال ہے, اور اس کو پھر لسانی رنگ اور صوبائیت کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آئی ڈی کارڈ دے کر یہ ساری. بلکہ ان کی انڈین ڈیوٹی ہے, جی انڈین ڈیوٹی, انڈین اور پلس یہ کرنا ہے. ہاں جی. اچھا اس میں نا دو چیزیں ہو رہی ہیں, اب جو کل بریفنگ ملی ہے ادھر پنڈی میں, اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ دہشت گردی میں کس طرح سے انوالو ہو چیزیں, جب حکومت اور ہمارے ادارے مل کر عزم استحکام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں دہشت گردوں کے خلاف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ بھی ہیں, وہ کچے کے علاقے کا آپریشن جو ہے وہ بھی شامل ہے, وہ جو بارڈرز پر اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے وہ بھی شامل ہے. اور اس کی بڑی کلیئر سی ہمیں پکچر دی گئی ہے کہ
ادھر ایران سے جو پیٹرول سمگل ہو کر آ رہا ہے وہ 15 ملین لیٹر پر ڈے سمگلنگ ہو رہی تھی، جو حکومت کی اور فوج کی اور تمام اداروں کی کوششوں سے 6 ملین پر آ گئی ہے، مطلب 60% کم ہو گئی ہے، 40% آ گئی ہے. ظاہر اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے، وہ اوور نائٹ تو نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ اور بہت بڑا بارڈر ہے. 1 ارب 80 کروڑ روپے کی وہ پروفٹ کما رہے ہیں وہ لوگ، وہ سمگلرز پر ڈے. 1 ارب 80 کروڑ روپیہ. تو یہ جاتا کہاں ہے اس میں؟ تو پھر جب سمگلنگ رکیں گی وہ احتجاج تو کریں گے. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ جب وہ رکتی ہے تو پھر وہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس میں پھر وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے نا مختلف چینلز کے ذریعے، وہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. وہ دہشت گردوں کو بھی جا رہا ہے. ایون ہماری سول سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس جو ہیں سب جگہ پہ جا رہا ہے. اچھا وہ انڈائریکٹلی کسی طرح جا رہا ہے، مے بی ان نوئنگلی بھی لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہوں. اچھا اس میں ایک بڑا رول میڈیا کا بھی ہے. میڈیا میں خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ آ رہا ہے وہ ابھی تک اس کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا ہے. تو وہ پیسہ وہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے. جو پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے، پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اب اگر حکومت ان سب چیزوں کو روک رہی ہے تو ظاہر ہے ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے نا. جی بالکل. تو وہ ہرٹ ہو رہے ہیں، وہ پھر شور مچا رہے ہیں. وہ کہیں کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، کہیں جلوس نکال رہے ہیں، اور کہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہو رہی ہے، اور کہیں دہشت اور گردی ہو رہی ہے. وہ صرف کوئی یہ تو نہیں ہمارے سیکورٹی اداروں پر اٹیک ہو رہا ہے. میں نے پہلے عرض کی کہ جو لوگ محب وطن 99% جو لوگ ہیں بلوچی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی وہ سفر کر رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں. ان کے لیے اور جب امن نہیں ہوگا، دیکھیں نا جب امن نہیں ہوگا وہاں پہ کاروباری ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، وہاں پہ روزگار نہیں ہو سکتا، وہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. پتہ چلتا ہے تعلیمی ادارے کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے. ٹورزم نہیں ہو سکتی، لوگوں کو راستے میں جاتے ہوئے بس ٹورزم آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ پکنک پوائنٹ سے جب اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں تو اب یہ حکومت کا فرض ہے اور اب ہمارے اداروں کا کہ ان چیزوں کو فورس کے ساتھ روکیں. اچھا ایک اور جنگ جو ہے وہ فورس کے ساتھ ہی لڑی جاتی ہے. جنگ تو ظاہر ہے ہی فورس. تو یہ جنگ ہے ان لوگوں کی طرف سے، جنگ ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف، پاکستان کے استحکام کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف. تو ہمیں اسی طرح بھرپور طریقے سے ان کا جواب دینا ہوگا. ہمیں کائنیٹک فورس بھی یوز کرنی ہے، نان کائنیٹک بھی، وہ ڈیجیٹل جو ہمارا نام ملائن کیا جاتا ہے اور پھر یہ پاکستانی نام کے نام پر یہ ساری ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اچھا اس نے جو انکشاف کیا ہے اس میں ایک اور بات ہے کہ آپ کا جو پرائمری جو آبجیکٹو ہے وہ سی پیک نہیں بننے دینا. یہ تو دہشت گردوں کے بھی اور لوگوں کے بھی کامن آبجیکٹو. سی پیک اتنی بڑی تکلیف ہے. اچھا سی پیک تو جب سے شروع ہوا نا پوری دنیا میں بھی. چائنا کا ایک بڑا خوبصورت سا آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب امریکہ جو ہے دنیا میں ہر ملک کا ہمسایہ تھا. اس کو دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ملٹری پریزنس کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بحری بیڑے ہیں، اس کے اڈے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اس کی جو اپروچ تھی، آپ یہ سمجھتے ہیں اب نہیں ہے ملٹری اپروچ، وہ کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے. دونوں صورتوں میں چائنا نے اس کو ریپلیس کیا ہے. اس کی ملٹری پریزنس نہیں ہے، اس کے اڈے نہیں بنے ہیں، اس کی اکنامک پریزنس ہے. اچھا اس میں ان کا جو ہے نا شیئرڈ فیوچر، کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ پوری دنیا کے لیے ایک گروتھ کا، ایک ترقی کا، ایک خوشحالی کا پیغام ہے. وہ جہاں جہاں جائیں گے وہ اپنی معاشی پریزنس کے ساتھ وہ وہاں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. اب دیکھیں مشرق وسطیٰ میں ان کی پالیسی سے سیاست بدل رہی ہے. جی اچھا انہوں نے افریقہ میں کتنے ممالک میں جو کام کیا ہے ان کا ایون وہ براعظم امریکہ میں پہنچ گئے، وہ وہاں پہنچ گئے. اچھا ان کی جو ٹرینز ہے گڈز ٹرینز وہ ان کے کاشغر سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ پورا تھرو آؤٹ پھرتے ہوئے وہ فرانس اور اسپین تک جا رہی ہیں ہر روز. اچھا وہ بزنس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہ دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں بزنس کے ساتھ. پاکستان میں سی پیک جو ہے ان کا بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے پوری دنیا کے لیے، اس کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے ذریعے نہ صرف چائنا کو ایکسیس مل رہی ہے پوری دنیا میں جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں، بلکہ پاکستان کی معاشی ترقی بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی ہے. تو یہ پاکستان کے دشمنوں کو اور چائنا کے دشمنوں کو دونوں کو قابل قبول نہیں ہے. یہ تو نیکسس بڑی دور تک جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نہ صرف پاکستان کے، وہ چائنا کے دشمنوں کو بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ اس کا ابتدا ہونی تھی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع ہو گیا تھا، پاکستان میں سی پیک لیٹ ہوا.
جی کیونکہ کچھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے. کیوں شرماتے کیوں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف صدر کا دورہ جو ہے اس کو روکا گیا. تو یہ وہ ساری کنیکٹیوٹی تھی، ایک انٹرنیشنل سازش کہہ لیں اس کو، جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں نہیں چلنے دینا. اچھا پھر لیکن وہ جب حکومت قائم ہوئی 2013 والی، انہوں نے جیسے جیسے کوشش کی، ایک سال لیٹ ہوا لیکن بہرحال شروع ہو گیا. تو اس کے بعد جب نئی حکومت آئی پھر وہ اس پہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا. اچھا چائنیز اس کی وجہ سے پریشان تھے کہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کے ساتھ، ظاہر ہے جب پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی اگر وہ رکے گا تو، اور وہ پھر اس کے وہ نتائج نہیں حاصل کر سکیں گے. وہ تو اپنا جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہر سال ان کی اسیسمنٹ چل رہی ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں اپنی پروگرس دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق اگلے پروگرامز انہوں نے شروع کرنے ہیں. لیکن پاکستان میں وہ پروگرامز رک گئے. تو سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی چائنا کی بھی کے اگینسٹ جو پراکسی وار ہے وہ بھی پاکستان میں لڑی جا رہی ہے، وہ ساری دنیا سے. ایک اور بات ہے، یہ اس سیگمنٹ پہ میں نے کہا یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ افغان عبوری حکومت، یہ جو طالبان کی حکومت ہے، یہ چاہتی ہے کہ چائنا ادھر بھی انویسٹمنٹ کرے. اس لیے چلاکی یہ دکھائی جاتی ہے کہ جب چائنیز پر یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں لیتی یہ طالبان. ٹھیک ہے صرف، اور لیکن ہمارے سیکورٹی اداروں نے تمام تر تفتیش کر کے ساری چیزیں افغان حکومت کو بھی دی ہیں اور چائنیز اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کی ہے کہ یہ لوگ اس طرح یہ آرگنائزیشن جو ہے ملوث ہے، کہاں سے وہ کار آئی، کہاں سے وہ بندہ آیا، اور سارا کچھ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دہی اتنا ڈسیپشن موڈ میں ہے کہ یہ دنیا پاگل ہے؟ یہ ان کی طرف سے تو ہو سکتی ہے، چائنیز اس دھوکے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ ان کی آپ ترقی دیکھیں، دنیا میں ان کا مقام دیکھیں تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ دھوکے کھا کر یہاں تک نہیں پہنچے ہیں. انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی وزڈم کے ساتھ کام کیا. سائنس، ٹیکنالوجی، سیاست، ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی. لیکن ان کا وزڈم تو دیکھیں نا افغان والوں کا. یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کوئی القاعدہ کا سربراہ ہے، اس نے اپنے جو لوگ ہیں جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو کہا کہ آپ افغانستان پہنچے. تو یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو پھر اس صورت میں افغانستان کا دنیا میں کیا مستقبل ہوگا؟ وہاں کے لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس، وہ چاہتے بھی نہیں، صحت کی نہیں. اچھا عوام کا ایک ڈیفرنٹ موڈ ہوتا ہے نا، ان کا خیال ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو اس کو چلانا چاہ رہے ہیں سسٹم، جو سامنے نظر آتا ہے سر، وہ جو سامنے وہ تو نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا، انہیں ہفتے کے پیسے آتے ہیں امریکہ سے. اچھا مجھے ہنسی آتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ایسٹس بھی ہیں جو امریکہ نے دبا کے رکھے ہیں. ابھی آپ نے وہ انہی کے ایسٹس تھے، انہوں نے دبا کے، وہ آپ نے ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر انہوں نے آپ کے اوپر رکھا ہے. ابھی جو دوحہ کانفرنس میں جو ہے افغان یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو ظاہر ہے ان کا پریشر تو پھر کام آ رہا ہے. اچھا جو آپ چائنا کی بات کر رہے تھے نا، جی پلیز. چائنا کا اگین رول یہ ہے، کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، اس میں وہ کسی سے بھی لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کے سفیر قسم کے ڈفرینسز کے باوجود وہ ٹریڈ کو افیکٹ نہیں کرتے وہ کوئی چیز بھی. یہ 2024 اور 23 میں خیر 9% اور بڑھا ہے ان کا ٹریڈ. تو اچھا وہ ان کا ٹریڈ بڑھ گیا. اسی طرح وہ امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں. ایک بڑی اناؤنسڈ ایشوز کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ پراپر ٹریڈ کر رہے ہیں، بڑے پارٹنر ہیں دونوں ٹریڈ کے. اسی طرح افغانستان سمیت تمام ملکوں میں وہ اپنے پروجیکٹ شروع کرنے کو تیار ہیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ان کے سٹیکس ہوں گے، جب کاروباری ایکٹیویٹیز شروع ہوگی تو ان ملکوں کے بھی سٹیکس ہوں گے. تو ممکن ہے کہ وہ پھر یہ دہشت گردی اور اس شر پسندی سے ہٹ کر وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں. وہ ان کا موڈس اپرینڈی نہیں ہے. ہاں وہ چائنا کا تو ہے، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ اگلے 100 سال میں جس نے سپر پاور رہنا ہے اگر وہ سینٹرل ایشیا میں اس کی ڈومیننس ہونی چاہیے اکنامکلی، کیونکہ چائنا کا ماڈل اکنامی کا ماڈل. دوسرے ہم اپنے جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی ریلیٹڈ ہی ہے. اس سے بھی یہ جناب امریکہ، جناب امریکہ انکل سامنے وہاں امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پیش ہوتی ہے پاکستانی انتخابات کے بارے میں، اور بڑی دھوم دھام سے، بڑی اکثریت سے وہ جو ہے بڑا حیران کن ہے. اچھا امریکہ کا نظام نا ایک کمپلیکس کا نظام ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں نا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، اس کی لیئرز ہیں. یہ ایسے نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے پاس کر دی اور وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. میں افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی والے اس پر جشن منا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ملک کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے کیا ہیں، وہ آپ سے کیا کام لے رہے ہیں. تو یہ ان کی لیئرز ہوتی ہیں. تو اتنا سادہ معاملہ ہے کہ بھی بس انہوں نے لابنگ کر دی اور وہ جناب 368 لوگوں نے ووٹ دے دیا.
اچھا ایک تو پہلے پی ٹی آئی کے جشن کا اگر ہم بات کر لیں، ان کا ایجنڈا جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. بانی تحریک انصاف جو ہیں الیکشن 2018 سے قبل اور 2013 سے قبل ان کی آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں، وہ بجلی کے بل جلا رہے ہوتے تھے. So he is the project. وہ لوگوں کو جو ہے سول ڈس اوبیڈینس کی ترغیب دے رہے ہوتے تھے. وہ اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہوتے تھے کہ لوگوں کو جو پاکستان سے بیرون باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنے پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، بینکنگ سسٹم کے ذریعے نہ بھیجیں. ان کی انہیں پریکٹس بھی ہے. جی اچھا وہ تو ان کے کیسز ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. نہیں وہ فنڈنگ والے ایمنسٹی لے گئے نہیں، لیکن وہ فورن فنڈنگ اور وہ کیسز بھی ہیں، وہ بھی ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو ایجنڈا بڑا کلیئر تھا. صرف یہ ہوا کہ انہوں نے خوبصورتی سے اس کو ریپ جس طرح سے کیا نا، یہ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس اپنی مے بی لابنگ فرمز کے ذریعے جیسے بھی انہوں نے کیا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب رہے ہیں بہت حد تک. لیکن اب نور اللہ صاحب میں دوبارہ آپ کو لے کے آتا ہوں، اسی امریکہ نے سازش کی. اچھا اس قرارداد میں اب چلاکی دیکھیں، کبھی اس قرارداد میں یہ ایسے ہی ہے، یہ جیسے ان کے جو ترجمان ہے رؤوف حسن جی، یہ انہوں نے بیٹھ کے یہ قرارداد بنائی ہو. اس میں وہ ڈونلڈ لو والا ایپیسوڈ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں ذکر بھی نہیں ہے. اور اس میں یہ اب اس کو ہم امریکی مداخلت کہیں گے بقول بانی پی ٹی آئی، سازش کہیں گے یا سفارش کہیں گے آج کے وقت میں؟ اچھا وہ تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں یو ٹرن کے بھی ماہر ہیں، تو ان کا تو کسی بھی چیز پہ انہوں نے سٹینڈ نہیں لینا. امریکہ سازش کرتا بھی ہے، امریکہ سازش نہیں بھی کرتا. وہ تو پھر امریکہ سے شروع ہوئے تھے اور پھر محسن نقوی تک آ گئے تھے سازش کے ذمہ داروں میں ڈکلیئر کرتے کرتے. تو ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے، وہ ہے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا، اور اس کے لیے جو بھی ٹولز انہیں استعمال کرنے پڑے وہ اس کو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ یا پاکستان کے وہ دشمن جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے، جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، جو انہوں نے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں کرایا، وہ پی ٹی آئی نے ان کے لیے کر دیا. مطلب ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک جو ہے یا دہشت گردوں نے کیا تھا، اناؤنسڈ دہشت گردوں نے. امریکہ یہ چاہے گا کہ جن جن اداروں کو وہ ملائن کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ان کے ذریعے نیوکلیئر ہمارا جو پاور ہے، جو اس کا ضامن ہے، جو اس کا محافظ ہے، اس کی کمر ٹیڑھی کرنا چاہتا ہو، تو امریکہ کیوں نہیں چاہے گا کہ یہاں کی ایک بڑی جماعت کے لوگ جو ہیں، ایک سیاسی جماعت کی شکل میں انہیں ایک وہ شرپسند، وہ دہشت گرد جو انہیں سیاسی جماعت کی شکل میں مل گئے، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. مطلب پاکستان کی ایئر بیس پر اٹیک ہونا، پاکستان کے جی ایچ کیو پر اٹیک ہونا، پاکستان کے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہونا. اچھا یہاں پر رکیے، میں یہ سوال ابھی آپ سے کرتا چلوں کہ جناب امریکہ کے واشنگٹن ہل پہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہنگامہ کرواتا ہے، حملہ کرواتا ہے، تو ان کو سزائیں ملتی ہیں. 500 لوگوں کو سزائیں مل گئیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر وہی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے امریکہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اور کر کون رہا ہے یہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں اپنے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جو ملزمان ہیں ہمارے، ابھی ہم ملزمان کہہ سکتے ہیں نا جی، تو ان کو سزائیں نہ دیں، ان کے لیے تفتیش نہ کریں؟ اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تضادات کا شکار ہے یہ قرارداد. ایک ایسے ملک میں، اور صرف امریکہ نہیں، دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کی کارروائی کی سپورٹ نہیں کرتی کوئی بھی اسٹیٹ اپنے ملک میں، ٹھیک ہے. تو امریکہ میں جو کیپٹل ہل کی صورت میں ہوا واقعہ، وہاں پہ ان لوگوں پر ان کو سزائیں ملی جنہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو گھور کر دیکھا. اس شخص کو سزا ملی جس نے ٹیبل پر پاؤں رکھے ہوئے تھے، اس کو سزا مل گئی. تو پاکستان میں جس نے ایئر بیس پہ جا کے اٹیک کیا، اس کو وہ سمجھتے کہ وہ سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کے انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. جس نے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کے انسانی حقوق انہیں یاد آ رہے ہیں. جس نے شہداء کی یادگاروں پر اٹیک کیا، اس کے لیے ان کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. جس طرح آپ کے ملک کا قانون ہے، انہوں نے ہماری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا. اچھا اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ہمارے یہاں ہم صرف فوج کی اداروں کی یا ان کے دفاتر کی یا گھروں کی بات کرتے ہیں. یہاں تھانے جلائے گئے، اس سے پہلے جب ان کا وہ نوٹس سرو کرنے آئے تو پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے. اچھا کیا امریکہ میں ایسا ممکن ہے کہ پولیس کسی کو گرفتار کرنے جائے اور اس پر پیٹرول بم پھینکے جائیں؟ اچھا وہاں تو یہ تو بعد میں وہ گلٹی تو بعد میں پروف کرنا ہے نا اس نے، یا انوسینٹ.
اس وقت تو وہ پولیس اس کو ریزسٹ کرنے پر شوٹ کر سکتی ہے. بالکل. اگر گرفتاری میں کوئی ریزسٹ کرے تو اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. تو یہ امریکی قرارداد نہ صرف تضادات کا شکار ہے بلکہ یہ پاکستان کے زمینی حقائق سے بھی ناواقفیت کا ایک اور بات. یہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب چائنا گئے اور پھر جب یہ باتیں آنی شروع ہوئیں، اور میں نا اس وقت انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا، تو میں نے وہ دیکھا، وہ اس کی ہیڈ لائن تھی پاک چائنا انبریکیبل فرینڈشپ، کچھ اس طرح کی ہیڈ لائن تھی. تو انڈین میڈیا بھی ایکنالج اس طرح کر رہا تھا. تو یہی باتیں دنیا میں آئیں کہ جتنا بڑا دورہ ہے کسی کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، یہ گیم چینجر ہے، یہ سی پیک پلس جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے، فیز 2 سی پیک پلس، ہاں جی، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور 100+ میں ہمارے بزنس مین ساتھ تھے. میرے ذہن میں تھا، دیکھیں چائنا ایک طرف انتخابات ہمارے جو ہوئے ہیں، چائنا اس کو ویلکم کرتا ہے اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے برعکس امریکہ انہی انتخابات کو جو ہے متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مجھے لگتا تھا کہ سم تھنگ از کمنگ، تو وہ آ گیا معاملہ وہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ہے. تو یہ وہ جو گلوبل جو ایشو ہے کہ چائنا کا راستہ روکنا، کچھ اس طرح کا وہ دیکھیں نا آپ، یہ جو جس میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد ہمیں ہمارا راستہ سبورٹ کرنے کی کوشش، ڈیفینیٹلی وہ اصل میں ان کا ٹارگٹ تو چائنا ہے، وہ تو چائنا کو روکنا چاہتے ہیں. اس میں ظاہر ہے ہمارے بھی سٹیکس ہیں. جب ہم چائنا کے ساتھ مل کے کام کریں، آپ یہ جس میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے وہ اکیلے پی ٹی آئی کا کمال نہیں ہے. پی ٹی آئی نے تو کوششیں کی، وہ تو بڑی دیر سے کر رہے تھے. اور میں ریسرچ بیس پہ یہ آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ انڈیا بھی آخر پاکستان کے خلاف وہی قراردادیں لانا چاہتا ہے تاکہ پاکستان میں لائن ہو، اور پی ٹی آئی بھی وہی قراردادیں لا رہی ہے جس پر پاکستان کا نام وہاں پر. اصل میں وہ تمام پاکستان مخالف فورسز جو چیزیں کرنا چاہتی تھیں انہیں اپنی ایک بی ٹیم مل گئی ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی کی صورت میں، کہ پی ٹی آئی پاکستان پہ انسانی حقوق کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں. اچھا، الیکشن کے حوالے سے اگر ہم پہلے جہاں یہ قرارداد پیش ہوئی الیکشن کے حوالے سے آ جائیں. الیکشن میں پی ٹی آئی کی ریزرویشنز تھی کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. اچھا، سب سے زیادہ امیدوار ان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے اس میں الیکشن میں انوالو شامل ہوئے. اچھا، ان کا انتخابی نشان اس لیے ان سے واپس ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے، قانونی کارروائی تھی جو پوری نہیں کی، قانونی تقاضا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا. اچھا، اور یہ پریسیڈنس پہلے سے موجود تھی کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل ان سے لے لیا گیا تھا واپس الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے. تو وہ عادی مجرم ہیں، ان کی عادت تھی، وہ نہیں کروا رہے تھے الیکشن. دوسری چیز، الیکشن میں سب سے زیادہ لوگ ان کے نہ صرف پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کے 80 to 90 لوگ جیت گئے قومی اسمبلی کے الیکشن میں. وہ کہتے ہیں الیکشن فیئر نہیں ہوا. اچھا، اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں ایک فورس ہوں جس نے وہ الیکشن ریگ کیا ہے، تو جو ان کا کلیم ہے کہ ہمیں 180 سیٹس ملنی چاہیے تھی، تو پھر 90 بھی نہ دیتے ہیں. اگر میں نے ریگ کرنے تھے تو جب میں نے وہ 90 کیا اگر نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر میں باقی 90 پر بھی کر لیتا. کے پی میں ہم اس کی صفائی کیوں پیش کریں؟ میں ویسے بات کر رہا ہوں جہاں جب امریکنز اس پہ بات کر رہے ہیں، جب کے پی میں جہاں پر ان کو پاس سپورٹ تھی وہاں پر ان کے میکسیمم لوگ. آپ کو میں ایک اور واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہوں جی. بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے، اس سے پہلے بھی الیکشن ہوئے، ہر دفعہ باقی پارٹیوں سے بائیکاٹ کروا دیا جاتا ہے. ان کا صدر، انڈیا کا صدر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، صرف اس دفعہ امریکہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں سے ایسی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب انڈین لابی اور پی ٹی آئی لابی دونوں کا ایجنڈا مشترک ہو گیا، تو پھر یہ جناب قرارداد آ گئی. تو یہ بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں آتی؟ اور خود جارج، وہ آپ کو یاد ہوگا ایل گور اور جارج بش جونیئر کا الیکشن، دھاندلی کی شکایات، یہ لاسٹ الیکشن جو تھا اس میں رشیا کی انوالومنٹ، وہ جو ہیلری کلنٹن کی جو ای میلز جو ہیں وہ ہیک ہوئی، ڈیموکریٹک پارٹی کی ساری یہ سارے ایشوز ان کے ساتھ تھے. لیکن انہیں پی ٹی آئی کی صورت میں ایک ایسا اعلیٰ کار پاکستان میں مل گیا ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف برطانیہ میں، امریکہ میں بسوں پر اشتہار لگا کے چلا رہے ہیں. کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو وہ جہاز اڑائے جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر چلائے جا رہے ہیں. یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟
ٹھیک ہے. جب ہم عزم استحکام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر بہت ساری چیزیں چیک ہوں گی. یہ جو کچھ امریکہ میں کر رہے تھے، اچھا ان کی تو کوششیں بہت پہلے سے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ صوبائی وزرائے خزانہ کو کال کی جا رہی تھی کہ جناب آپ وہ IMF کو انکار کر دیں. ہم نے وہاں کچھ نہیں کیا، ہم نے وہاں چونکہ انہیں ڈھیل دی تو اس کا ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑا. اچھا اس کے بعد اب بانی تحریک انصاف جیل سے بیٹھ کے خطوط لکھوا رہے تھے کہ IMF کو خط لکھیں کہ پاکستان کو پروگرام نہ ملے. تو پاکستان کے خلاف یہ سارے کام کرنے والے لوگ جو ہیں آٹومیٹیکلی وہ دشمن تو پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے. انہیں ان سب کی سپورٹ تھی تو انہیں موقع ملا ہے کہ PTI کو سامنے رکھ کر وہ اپنے جو پرانے مقاصد تھے، جو ان کی خواہشات تھی پاکستان کے خلاف، وہ ان کو پورا کرنے کا انہیں موقع ملا. اداروں کو، ہمارے اداروں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، وہ اگر ایک ہماری سیاسی جماعت ان کا مقصد پورا کرے گی تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھائیں گے؟ میں نے پہلے ہی عرض کی نا کہ امریکہ میں بلیک اینڈ وائٹ میں بڑا کمپلیکس نظام ہے، تو وہ ایسے نہیں قرارداد پیش ہو گئی اور پھر پاس بھی ہو گئی. یہ اس میں انڈین لابی کا اور پھر PTI کی لابی کا، پھر امریکی اپنے مفادات، جو میں نے عرض کیا کہ سی پیک، پاک ایران گیس پائپ لائن، بہت سارا پاکستان کو پریشر، ایک اہم ملک ہے، پاکستان کو پریشر میں لانا ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بانی PTI ہیں یہ امریکہ کا ون ونڈو آپریشن ہے. اس کے ذریعے ون مین فار ڈیمولیشن وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ یوتھ بھی ہے تو ہماری انگریس بڑھتی ہے، اور وہ انگریس جو بڑھتی ہے اس کے ذریعے جن اداروں کو امریکہ اتنے عرصے سے ہمارے اداروں کو کوشش کے باوجود خراب نہیں کر سکا، وہ اب اس کے ذریعے کرنا فرام ودن جو لوگ انہیں مل رہے ہیں تو وہ اس کے ذریعے اپنے مقصد پورے کر رہا ہے. اور ساتھ چائنا کو بھی بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس بلاک کے ساتھ ٹیگ کر، حالانکہ ہم نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہم کسی بلاک کے ساتھ ہوں، ہم سب کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں. اب ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ ون ونڈو آپریشن ہے. ون ونڈو بھی ہے، اگرچہ انہوں نے ساتھ کچھ یہ جو ملیٹنٹس گروپس مزید بھی ہیں ان کے علاوہ بھی، وہ بھی خیر اسی ونڈو سے انہیں سپورٹ ملی. سیاسی جو ونڈو ہے وہ زیادہ شیلٹر مل گیا نا، ایک سیاسی امبریلا کے انڈر وہ آگے سارے، وہ انہوں نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا. تو یہ بانی PTI کی یہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں اور PTI کی تمام ایکٹیویٹیز جو ابھی تک کنٹینیو ہے. آپ دیکھیں گزشتہ دنوں جب وہ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بات ہوئی، ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم تو امریکہ بیٹھی ہے. جی ان کا سب کچھ ہی امریکہ، وہ سب کچھ امریکہ میں ہے. اور اس میں جو ان کی جو ٹیم ہے اس میں کافی بڑی تعداد انڈینز کی بھی شامل ہے. جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس میں بڑی تعداد انڈینز کی بھی شامل ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں کر کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیسے بات کرتے ہیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم غلام ہیں. ٹی شرٹس بنی ایبسولوٹلی ناٹ کی، کیا ہم غلام ہیں؟ پھر انہی سے مدد مانگی جاتی ہے، پھر IMF سے مدد مانگی جاتی ہے، پھر امریکہ سے. نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ جب وہ باہر تھے وہ بانی PTI تو وہ زوم کے ذریعے وہ لیک بھی ہوا. وہ ان کی سینیٹر سے شاید سینیٹر تھی کہ جی آپ ہماری مدد کریں، وہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ کدھر گیا ڈونلڈ ڈو؟ اور ریپیٹڈ ان کی پارٹی ساری جب ان سے مل رہی ہے امریکن سے تو ان کی ریکویسٹ یہی ہے کہ کسی طرح ہمیں. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو انسٹیگیشن جس طرح کی ہو رہی ہے، ان کا ایک سابقہ ترجمان ہے جو بھاگ گیا وہ بھی امریکہ میں، اس نے کینیا کا آج لکھا ہے، وہ بڑے طریقے سے ٹویٹ کیا ہے کہ عوام نے کینیا کی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا. تو موٹیوز تو بڑے واضح ہیں. ہاں نہیں تو یہ پہلے کر چکے ہیں. یہ پارٹ آف پروجیکٹ ہے کہ سی پیک روکا جائے. PTI والے تو یہ کام پہلے کر چکے ہیں. پارلیمنٹ پر بھی حملہ، ہاں جی PTV پر حملہ، یہ ساری چیزیں تو وہ پہلے سے کر چکے ہیں. وہ بھی ہماری ڈھیل ہماری ریاست کی جو اگر، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا احتساب کرنا ہے تو وہاں سے شروع کریں. وہ یہ سب کچھ کریں گے تو آئندہ کے لیے رکیں گے. اچھا ان کی امریکہ سے امیدیں، ان کے ایک سابق جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کے ساتھی، اور ویسے تو وہ بھی ون مین پارٹی ہیں، لیکن ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہوگا نومبر میں، وہاں ٹرمپ جیت جائیں گے، اور ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ چونکہ بانی PTI کے دوست ہیں تو وہ انہیں سپورٹ کریں گے اور پھر ہیلپ مل جائے گی. اچھا آپ ساری امیدیں دیکھیں. لیکن اچھا میں اس میں چیز، ہاں جس طرف آپ آ رہے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کا جو نعرہ PTI تھا اس کی عملی شکل اب ہمیں نظر آنے لگی ہے. جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اس کے خلاف قرارداد لے کر آ رہے ہیں، جو قرارداد لے کر آ رہے ہیں وہ اصل میں ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا. کہ ایک تو ہوتا ہے نا انڈیویجول لیول پہ بات کرنا، اگر ہم پارلیمنٹ سے اس امریکی وعدے نمائندگان کی قرارداد کے خلاف ایک قرارداد لے کر آتے ہیں تو ہم انہیں ریئلائز کرائیں گے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا
کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوا ہے. پاکستان اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ بھی جواب دیں کہ ہم آپ کو جواب دے نہیں ہے. اور پاکستان دنیا کی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت ہے, اور پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, جمہوری ملک ہے. تو وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. جی, وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. وی آر اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. جی, وی آر اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. ہم نے کہیں بم نہیں پھینکا ہوا ہیروشیما اور ناگاساکی پر, ہم نے بم نہیں پھینکا کیا ہوا. تو نہ ہم اپنے ہمسایوں میں اس طرح سے جا کے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں جیسے انڈیا اس کو کلیم کر رہا ہے, اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں ان کے لوگ. تو ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے, اور وہ پوائنٹ آپ کا کہ ہم ان کو جواب دہ نہیں ہیں, ہماری حکومت پاکستان کے عوام کو جواب دیا ہے, اور پاکستان میں عدالتیں آزادی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی جتنی ٹیم ہے ان لوگوں نے الیکشنز لڑے, وہ الیکشنز جیتے, وہ پارلیمنٹ میں آئے, وہ صوبائی اسمبلیوں میں آئے. وہ 9 مئی کے ملزم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ واشنگٹن علم میں سزا دیتے ہیں, انہوں نے تو چند دنوں میں 500 لوگوں کو سزائیں دے دی, اور 100 سے زیادہ لوگ ابھی بھی مفرور ہیں. یہی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ معاملات کی وجہ سے یہ سزائیں ان ملزموں کی رکی ہوئی ہیں نا, تو یہ نہ رکی ہوتی تو شاید بہتر ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ ملزمان نہ صرف پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, یہ وہی کانگریس نہیں ہے جہاں انسانی حقوق کی یہ ہمارے بارے میں بات ہوئی ہے, فورس ڈسپیرنسز کی بات ہوئی ہے, یہ وہی کانگریس نہیں ہے جہاں اسرائیل کے لیے جو قراردادیں اسرائیل کے لیے اسلحہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے یہ 77-78 سال سے وہ جاری ہے, ابھی جو تازہ ترین جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جو ہے وہ ملے ہیں اسے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے. اور یہ ہمیں وہی سزا تو نہیں کہ ہم نے بڑا کلیئر سٹانس لیا فلسطینیوں کے ساتھ, یہ وہی کانگریس نہیں ہے؟ بالکل وہی کانگریس ہے. کہ آپ فلسطین کے حق میں وہاں کوئی قرارداد پاس نہیں کروا سکتے, وہاں بات نہیں کر سکتے آپ. جی, مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس کے اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھڑے ہیں, امریکہ سمیت. امریکہ میں جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, پوری دنیا میں بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں. لوگوں کو احساس ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے, لیکن امریکہ خاموش ہے. نہ صرف خاموش ہے بلکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. نہ صرف خاموش نہیں ہے بلکہ اس کو پوری سپورٹ, اس کے بغیر اسرائیل زندہ نہیں رہ سکتا. اور اچھا, ان کے اپنے ایشوز دیکھ لیں. 9/11 کے بعد وہاں جو کچھ ہوا, جس طرح سے لوگوں کو اٹھا کر دنیا بھر سے, دنیا کے گوانتانامو بے میں لے جا کے رکھا گیا. اچھا, پاکستان میں تو تمام لوگوں کو وہ قانونی سہولتیں میسر ہیں جو امریکہ نے نہیں دی لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ 9/11 کے ہمارے جو 9 مئی کے, وہ بھی ہمارا بھی منی 9/11 ہی تھا, ہمارے جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو بری کر دیا گیا, رہا کر دیا گیا, کہ جن کے خلاف ثبوت نہیں تھے ان کو رہا کر دیا گیا. اچھا, جن کی ایون کم سزائیں تھیں ان کو بھی عید سے قبل چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں. ہاں, جن کے کیسز ہیں اس میں اب پارلیمنٹ کو تھوڑا سا آئی تھنک سوچنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو, ان کو سزا دینی ہوگی, ورنہ یہ اس کے لیے اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہے اضافی, تو بیٹھیں, سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملے, بیٹھیں اور اس پہ قانون سازی کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونا, ملک کے خلاف کھڑے ہونا, عوام کے خلاف کھڑے ہونا وہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا ملتی ہے. تو یہ اب حکومت کو اور ہماری حکومت میں شامل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول ہے. آپ دیکھیں, فوج نے سارے کام نہیں کرنے ہوتے. نہیں, فوج کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کام انہوں نے اسسٹ کرنا ہے گورنمنٹ کو, انہوں نے جہاں پاسبل ہے. اور وہ ایگریوڈ پارٹی ہے, وہ کر رہے ہیں. پاکستان پورا ایز اے ہول ایگریوڈ پارٹی ہے. ہم نے تو انہیں وہ وکٹم بنایا ہوا ہے, جو ادارے ہیں ان پر حملہ ہوا, جس طرح سے کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف, وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اس میں حکومت کو خیال کرنا ہوگا, اس پہ عملی اقدامات اٹھانے. بہت شکریہ نور اللہ صاحب. ناظرین, یہ ہم نے ابھی اس قرارداد کا پوسٹ مارٹم کیا. یہ اسی ملک کی قرارداد ہے جس نے جمہوری حکومتوں کے تختے الٹے, جس نے جمہوری حکومتوں کے سربراہوں کو قتل کروایا, جس نے ابھی جو اسرائیل کے لیے جو امداد جاری ہے, اسرائیل کی ریاست ایک سانس نہیں لے سکتی. وہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ امریکہ کے پیسے سے ہو رہا ہے. 78 سال سے وہ ایک پیراسائٹ سٹیٹ ہے امریکہ کے لیے. امریکہ اس کو پیسے دیتا ہے اور اس سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہوتی ہے. یہ وہی ملک ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکا. یہ ہمیں ہیومن رائٹس بتاتے ہیں. انہوں نے گوانتانامو بے میں کیا کیا, انہوں نے بگرام ایئر بیس پہ کیا کیا, انہوں نے جو جنگیں لڑی, جو عراق میں جو کیا, اور پھر جو ویتنام میں کیا, وہ بڑی کلاسک ایک سٹوری ہے. امریکہ ٹھیک بات ہے کہ ملکوں کے مفادات جو ہیں وہ ان کی دوستیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں, تعلقات بہتر یا بہت بہتر بناتے ہیں, لیکن امریکہ وہ ملک ہے جو کسی بھی صورت کسی کا دوست نہیں. جب چین سے تعلقات کا وقت آیا
تو امریکہ نے وہ جو ویتنام کا ایک حصہ جو ان کے ساتھ تھا اس کو اکیلا چھوڑ دیا اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کر لیے، اور اس تعلقات بنانے میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا۔ یہ بلیک میلنگ ہے، یہ سی پیک کے خلاف بلیک میلنگ ہے، یہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے خلاف بلیک میلنگ ہے، اور یہ ون ونڈو آپریشن ہے جو کہ انہیں ایک اب کی بار ایک سیاسی جماعت ملی ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے ان اداروں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے جن کی ان کو سالوں سے خواہش ہے کہ ہم ان کی کسی طرح کمر جھکا سکیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی جی بھاری اکثریت سے فوراً لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کوئی پی ٹی آئی کی لابی اتنی طاقتور نہیں ہے، اس میں انڈین لابی، میں آپ کو ریسرچ بیس بات کر رہا ہوں، انڈین لابی اور پی ٹی آئی لابسٹ یہ اکٹھے ہوئے اور اس پر یہ قرارداد آئی۔ آپ یہ اپنے ملک کے مفادات سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں کہ امریکہ کیا ہمارے مفادات کو سبورٹ کرنے کے لیے ایسی قراردادیں لا رہا ہے، آپ کو مقصد سمجھ آ جائے گا۔ اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔